अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं दुआ ज़ारा केस के ऊपर जो सवालात उठाए गए हैं, उनका जो इंटरव्यू हुआ है पहला ज़ुनैरा माहम के साथ, उस हवाले से जो अंदर की ख़बर है, जो मालूमात हैं मेरे तक पहुंची हैं, जो फैक्ट्स हैं जो मैंने चेक किए हैं, वो आज की वीडियो में आपके सामने रखूँगा। ये केस बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। हालांकि कोर्ट की तरफ से चीज़ें सामने आ चुकी हैं, उसके बावजूद गड़बड़ कहाँ पे है, ज़ुनैरा माहम जो है उन्होंने इंटरव्यू में क्या क्या ख़राबियाँ पैदा की जिसकी वजह से मसाइल क्रिएट हुए। उनको कई चैनल्स ने बुलाया है, वो सख्त सवालात भी कर रहे हैं, उनके क्या जवाबात हैं, ये सारी बातें आज के हम इस वीडियो में करेंगे। आप मेरी इस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो ज़रा थोड़ी सी लंबी होने जा रही है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि पॉइंट्स की सूरत में आपके सामने चीज़ें रखूं और जो जो मेरी ज़राए से बात हुई है वो सारी आपके सामने रखूं। ये आपका हक़ है कि आप इस केस से जुड़े हुए हैं तो आपके सामने हक़ाइक़ पहुँचें। सबसे पहले तो ज़ुनैरा माहम से मेरी बड़ी बात हुई है डिटेल से, और मैंने ये जो सारे सवालात हुए हैं जो उन पे किए जा रहे हैं, जो इल्ज़ामात हैं, उनकी हकीकत जानने की कोशिश की है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उनके ऊपर जो एतराज़ किया जा रहा है वो ये है, जो उनकी वालदा की तरफ से एतराज़ किया गया कि इंटरव्यू के दौरान उनके नीचे गद्दी रख के दुआ के नीचे उसको बड़ा दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि वो छोटी बच्ची है, उनके वालिदैन कई जगहों पे कह चुके हैं कि उसकी उम्र 14 साल है। ये जो बताया जा रहा है, इसकी सच्चाई क्या है? तो ज़ुनैरा से मैंने जब इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जिस तरह हमें भी पता है आम तौर पे लेवल बेहतर करने के लिए नीचे कोई चीज़ रखी जाती है। आम तौर पे जो वीडियोस देखते हैं, वीडियोस करते हैं, उनको ये पता है कि फ्रेम के अंदर लेवल एक जैसा करने के लिए ऊंच नीच वाला जो मामला हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए ये चीज़ की जाती है। उसका ये कहना है कि उसका हरगिज़ मकसद ये नहीं था कि मैं उसको बड़ा करके पेश कर रही थी, उसकी हाइट ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा, और यहाँ ये गद्दी मैंने ही रखवाई है। दूसरी बात, उनके ऊपर एक सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला बना हुआ है वो है जामे शीरी का। जामे शीरी आपको जैसे कि पता है एक ब्रांड है, और आप इनका करशी वालों का जामे शीरी है, इसका आप ये शरबत वगैरह पीते हैं बड़े शौक़ से गर्मियों में। अब मसला ये है कि उसकी बोतल रखी गई और सवाल पूछा गया और आंखों से इशारा किया गया कि इसके बारे में बताओ। तो मैंने उनसे कहा कि ये आपने तो बड़ी नामुनासिब बात है कि आप एक ब्रांड की प्रमोशन की है, ये आपने किया क्या है? कि यानी कि एक इंटरव्यू बड़ा सीरियस चल रहा है जिसके अंदर आप ये कर रही हैं, ये कैसे मुमकिन है? आप ये क्या कर रही हैं? जिसका जवाब उन्होंने जो दिया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो ये है कि जामे शीरी बेसिकली किसी की मैंने छेड़ रखी हुई थी, और वो इसी केस से रिलेटेड है। वो कौन है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो मैंने उनकी वजह से ये जामे शीरी रखवाया, उन्होंने हमें गिलासों में पेश किया, तो मैंने कहा इसकी बोतल भी ले आएँ। यानी कि ज़ुनैरा के कहने पे वो बोतल भी सामने रखी गई, और वो मैंने पूछा कि वो शख्स कौन है जिसकी आपने ये छेड़ रखी हुई है। तो उन्होंने बताया कि असल में ये मामला तब शुरू हुआ था कि ये वो बात जो है वो दूसरी तरफ के जो वकील हैं, जो उनके वालिदैन की तरफ से किए गए वकील हैं, उनको उसकी छेड़ बनाई। मैंने उनसे पूछा कि जामे शीरी और वकील साहब का क्या ताल्लुक़ है? तो उन्होंने बताया कि ये कई इंटरव्यूज़ दे के अदालत में जाते थे, तो मैंने अपने किसी वीलॉग में कह दिया कि बेचारे इतनी गर्मी में जामे शीरी पी के भी केस लड़ने गए थे, लेकिन केस हार गए, और इसके नतीजे में लोगों ने उनको जामे शीरी कह के आगे छेड़ना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर मैं अपने वीलॉग्स में ये कहना शुरू हो गई, और उन्होंने कहा कि आप मैंने इस जो बात है इसकी तस्दीक आप मेरी वीडियोस देख के भी कर सकते हैं। अच्छा, अब बहरहाल अगर इसे इंटरव्यू एथिक्स में देखें तो ये नामुनासिब चीज़ है जब हम इंटरव्यू करने जाते हैं। ये मेरी एक ज़ाती राय है, एहतराम सबका है, लेकिन बहरहाल ये नामुनासिब चीज़ है कि आप जब इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे होते हैं, हमारे जज्बात किसी के साथ नहीं होते, हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर आप रिपोर्ट करते हुए किसी को टीज़ कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, तो ये एक नामुनासिब चीज़ है। बहरहाल इससे आगे चलता हूँ। वो ये भी कहती रही हैं कि इनके वकील मेरे ख़िलाफ़ बहुत गंदे शेर सुनाते रहे हैं, यूट्यूबर्स को बहुत बुरा भला कहते रहे हैं, लेकिन मैंने कभी इनको कभी इस तरह नहीं कहा। और मैं अपना गुस्सा, या आप कह लें कि बंदा तंग आ जाता है जब बहुत ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ बातें हों, तो मैंने अपना गुस्सा जामे शीरी कह के इनको मुखातिब करके इस तरह से निकालना शुरू किया। दूसरी बातें ये हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आखिर आप पे इतनी तनकीद क्यों हो रही है? उन्होंने कहा जी इनके वालिद जो हैं दुआ के, इन्होंने अपने को 5, 6, 7 यूट्यूबर्स रखे हुए हैं जिनको ये इंटरव्यूज़ देते हैं। इन्होंने अपना जो पहला इंटरव्यू दिया था
اس میں انہوں نے دعا زارہ کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ اعلانات کروائے گئے، لیکن مسجد کے جو مؤذن ہیں انہوں نے اعلان کرنے سے منع کر دیا، اور اس بات سے کہیں سنی اور شیعہ والی بات سامنے آتی تھی۔ میں اس بات کو ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس ملک میں پہلے ہی تفرقہ بازی بہت زیادہ ہے، اور ایسی باتیں کر کے اور ایسے واقعات پھیلا کے ہم اسی کو زیادہ پذیرائی دیتے ہیں۔ تو بہرحال مجھے تو وہ، جب میں نے پہلی مرتبہ وہ انٹرویو دیکھا تھا، خود مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ یہ بڑا ظلم ہوا ہے ان کے والد صاحب کے ساتھ کہ لوگ اعلان ہی نہیں کرتے۔ بعد ازاں معاملہ کچھ اور نکلا تھا، اور بقول زنیرہ کی کہ یہی وجہ ہے کہ ان کو بھی بتایا گیا ہے کہ کئی جو میڈیا، مین سٹریم میڈیا کے لوگ ہیں، انہوں نے اس تفرقہ بازی کے چکر میں ان کے والد صاحب کو انوائٹ کرنا چھوڑ دیا، جس کے بعد انہوں نے چند یوٹیوبرز کو اپنے ساتھ رکھا اور وہ ان کے انٹرویوز کرتے ہیں اور ان کا موقف پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے تو یہ بھی الزام لگایا ہے زنیرہ نے، یہ ان کا الزام ہے، ہم اس کو آنے والی ویڈیو میں اس کی بھی حقیقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس الزام کی بھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ چند 5 سے 6 یوٹیوبرز ہیں جن کو سپانسر کرتے ہیں دعا زارہ کے والد، ایئر ٹکٹس دیتے ہیں، ان کو کھانا پینا اپنے گھروں میں دیتے ہیں، اور اس طرح سے یہ معاملہ چلتا ہے، یہ پورا ایک گروہ ہے۔ اور یہ ایک ابھی تک الزام ہے، چونکہ یہ پروو نہیں ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میرے پاس بہت سے ثبوت ہیں، میں فی الوقت آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتی، لیکن کسی سٹیج پہ میں سامنے بھی رکھ دوں گی۔ یہ انہوں نے الزام لگایا۔ اس کے بعد انہوں نے آج کل 2-3-4 دن میں وائٹ کپڑوں والوں کی، جو پولیس والے تھے، اس کی بڑی بازیت سنائی دیتی رہی۔ وہ فیکٹس کون سے ہیں جو انہوں نے بھی تصدیق کی اور اس لڑکی نے، دعا نے خود بھی تصدیق کی؟ وہ یہ تھی کہ جب ان کی والدین سے ملاقات ہوئی، ملاقات سے پہلے جب جج سے ریکویسٹ کی گئی والدین کی جانب سے، تو اس وقت جو بچی ہے اس نے بالکل انکار کر دیا ملنے سے۔ یہ بات 2 لوگوں نے کی ہے، یعنی اس بچی نے خود کی ہے، اور دوسری یہ جو وائٹ کپڑوں والے ڈی ایس پی ہیں جن کے انٹرویوز ہو رہے ہیں، جس کا کہا جا رہا تھا یہ کون ہے وائٹ کپڑوں والا، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں اس کی تصدیق کر دی۔ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ وہ بتاتی ہیں کہ فیکٹس یہ ہیں کہ بقول ان کے کہ جج صاحب نے پھر ذاتی طور پہ درخواست کی، جبکہ والدین بہت زیادہ اصرار کر رہے تھے کہ ملاقات، اور بہت سے لوگوں نے رولا ڈال دیا کہ بھائی، شور ڈال دیا کہ بھائی یہ کیا ہے کہ والدین اپنی بچی سے نہیں مل سکتے۔ تو جج صاحب نے ذاتی طور پہ درخواست کی کہ آپ اپنے والدین سے مل لیجئے، اور یہ ملاقات 12 سے 15 منٹ کے درمیان ہوئی، جس میں بقول ڈی ایس پی صاحب کہ وہ ان کی والدہ جو ہیں وہ چادر وغیرہ ان کے پاؤں میں رکھتے رہیں کہ آپ ہماری عزت بچا لیں، آپ گھر واپس آ جائیں، جج صاحب کے سامنے یہ بیان دے دیں کہ ہمیں اغوا کیا گیا ہے، میں والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ لیکن بچی نے بالکل انکار کر دیا۔ ڈی ایس پی بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور بچی بھی یہ کہتی ہے کہ مجھے کہا گیا ان کی جانب سے، اور چند باتیں وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میرے والدین یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ خود مجھے تو یہ دکھ ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے بھی، کوئی بچہ اپنے والدین کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ اتنا پیچیدہ معاملہ ہو چکا ہے کہ اس میں ان کے والدین کی جانب سے زیادہ چونکہ تشہیر بھی کی گئی، ڈھونڈنے کی خاطر کی گئی، جیسے بھی کی گئی، اب معاملہ بہت ہائی پکڑ گیا اور یہ سوسائٹی کا ایک ایشو بن گیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو میری ان سے بات ہوئی، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک تو تقیے والی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، بچی کی عمر کے حوالے سے بات ہوئی کہ بچی کی عمر 14 سال ہے، اور بچی جو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ میڈیکل ہوا ہے، عدالت میں پیش ہوا ہے، جس کے مطابق 16 یا 17 سال بچی کی عمر بتائی جا رہی ہے۔ میں نے ابھی تک یہ میڈیکل نہیں دیکھا، میں اس کو دیکھوں گا ابھی، اور آنے والے جو ویڈیوز ہیں میں ضرور اس کے اوپر وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا چیزیں، جس پہ بچی نے یہ بتایا زنیرہ کو، اس نے یہ بتایا کہ جی میری جو عمر ہے وہ 17 سال ہے، میرے والدین نے یہ چونکہ زیارتوں پہ گئے تھے، اور زیارتوں پہ جاتے ہوئے انہوں نے بچی کی عمر کم کروائی تھی، یہ بات زنیرہ کی طرف سے بتائی گئی ہے، اور بچی نے آف دی ریکارڈ یا آن دی ریکارڈ جیسے بھی بتائی ہے، یہ فیکٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور بچی کی جب میڈیکل ٹیسٹ ہوا تو بتایا یہ گیا عدالت میں کہ 16 سے 17 کے درمیان عمر ہے، جبکہ والدین کا یہ اصرار تھا کہ یہ 14 سال کی بچی ہے، یعنی کہ اگر تو یہ 14 سال کی ہوتی تو اس کے بعد جو ول ہے وہ والدین کی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بالغ لڑکی یا لڑکا ہے پھر اس کی اپنی ول ہوتی ہے، اور پھر پاکستان کی عدالتیں ان کی ول ہی پوچھتی ہیں، جس ول کے مطابق اس بچی کو اس کے شوہر ظہیر کے ساتھ جانے دیا گیا۔ اچھا، اور اس میں ایک بات یہ کہ انہوں نے بتایا کہ ایس ایچ او صاحب تھے جو پہلی مرتبہ جب بچی لاپتہ ہوئی، سوشل میڈیا پہ معاملہ وائرل ہوا،
تو انہوں نے یہ تحقیق کرتے ہوئے اس نتیجے تک بھی پہنچے، وائی فائی اور اس کے انٹرنیٹ کی جو ہسٹری انہوں نے تلاش کی، تو یہ دیکھا گیا کہ سرچ جو ہوئی ہے بقول زنیرہ کے، جو بچی نے جو زنیرہ نے مجھے بتایا کہ اس بچی کی جو سرچ تھی وہ یہ تھی، کورٹ میرج کیسے ہو، کورٹ میرج کیسے کی جاتی ہے، اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، یہ ساری باتیں اس ایس ایچ او نے جو بعد ازاں معطل ہو گئے انہوں نے یہ باتیں نکالیں اور یہ میڈیا تک بھی پہنچیں، جس پہ ان کے والد نے سخت احتجاج کیا اور انہوں نے کہا میری بچی اغوا ہوئی ہے، اپنی مرضی سے نہیں گئی۔ اس کے بعد ایک سی سی ٹی وی فوٹیج جس میں بچی جاتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، بقول زنیرہ کی یہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ اکیلے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچی اپنی مرضی سے گئی تھی، اور بچی کے آنے کا واقعہ اس نے اس طرح سے بتایا کہ وہ وہاں پہ گئی، ٹیکسی لی اس نے، وہاں پہ کوئی بزرگ مل گئے، اس کے پاس نہ کوئی فون تھا نہ پیسے تھے، اس نے کہا مجھے اب لاہور چھوڑ دیں۔ وہ بزرگ کسی فیملی کو لے کے آئے ہوئے تھے آلریڈی، اور انہوں نے واپس لاہور جانا تھا، تو انہوں نے اس بچی کو بٹھا لیا اور پھر وہ پنجاب یونیورسٹی پہنچی۔ یہاں پر کسی لڑکیوں سے وہ کھڑی تھی، لڑکیوں سے دعا نے فون مانگا، فون کیا ظہیر کو، اور ظہیر کو بتایا میں لاہور پہنچ گئی ہوں، اور وہ آیا اور اس نے کرایہ دیا جو چند ہزار، 12-15 ہزار جتنا بھی بنتا ہے۔ بہرحال یہ اپنی جگہ ایک معاملہ حیران کن ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بچی، چاہے اس کی عمر 17 سال ہی ہو، وہ کراچی سے لاہور تک کیسے اکیلے بزرگ کے ساتھ پہنچ گئی۔ بہرحال یہ ماننا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن یہ بات بتا رہی ہیں دعا خود اپنے منہ سے، ان کی یہ بقول ہے۔ اچھا، اب ایس ایچ او صاحب کو معطل کروایا گیا ان کے والد صاحب کی جانب سے، اور پھر بعد ازاں آئی جی صاحب تھے، ان کے اوپر بھی ان کے والد صاحب نے اعتراضات اٹھائے، اور جو آئی جی صاحب ہیں ان کے اوپر اعتراض یہ اٹھایا گیا کہ آپ یہ پنجابی ہیں اور پنجاب میں میری بچی گئی ہوئی ہے اور یہ واپس نہیں لانا چاہتے۔ بعد ازاں آئی جی پنجاب نئے آئے، اور آئی جی سندھ نئے آئے، اور وہ میمن ہی تھے، تو انہوں نے بھی ان فیکٹس کی جو باتیں کی جا رہی تھی ان کی تصدیق کی۔ یہ سارے جو فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، میری اس حوالے سے ڈیٹیل بات ہوئی ہے زنیرہ پہ، یہ سارے اعتراضات تھے جن کے وہ جوابات دیتی گئی ہیں، ان کے اوپر اس ٹائم بہت زیادہ ان کے جو انٹرویوز ہو رہے ہیں اس میں ان پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پہ مجھے بڑا اعتراض ہے کہ زنیرہ نے یہ انٹرویو جس طریقے سے کنڈکٹ کیا گیا، اس کو ایسے کنڈکٹ نہیں کیا جانا چاہیے تھا، یہ ذرا بہتر انداز میں ہو سکتا تھا۔ لیکن بہرحال جب وہ بچی جس کا یہ سارا معاملہ ہے وہ خود بالغ ہے، عدالت نے اس کو جانے دیا ہے، اور وہ اپنے انٹرویوز اپنی مرضی سے دے رہی ہے، تو ایسے میں ہم زنیرہ پر جو انٹرویور ہیں اس پہ تنقید یہ اس حد تک تو کی جا سکتی کہ اس کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں تھا انٹرویو کرتے ہوئے، لیکن باقی یہ کہنا کہ وہ کوئی سرغنہ ہے اس گروپ کی، یہ ناانصافی ہوگی۔ اس کیس سے جڑے ہوئے وہ حقائق جو ابھی تک آپ کے سامنے نہیں آئے، مہدی کاظمی صاحب کون ہیں، انہوں نے یہ پوری جنگ لڑی ایک بہادر باپ کی طرح جو اپنی بیٹی کے لیے جنگ لڑتا ہے، لیکن بہرحال کچھ چیزوں میں، حقائق میں ابھی بھی بہت زیادہ جھول پائے جاتے ہیں، جو بتایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے اور جو نظر آ رہا ہے ویسا بھی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں تو ہیں جو چھپائی جا رہی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جہاں پر مسائل ہیں، دونوں سائڈ اپنی اپنی جو سائڈز ہیں، ڈارک سائڈ، ان کو چھپا کے برائٹ سائڈ دکھا رہے ہیں۔ اب میں جو الزامات اس میں لگائے گئے ہیں کہ یوٹیوبرز کا انہوں نے باقاعدہ ایئر ٹکٹس دیتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں، یہ جو ساری باتیں ہیں، ہمارے بہت سے دوست ہیں جو ان میں شامل ہیں، میں ان سے بھی یہ سارے حقائق وہ کیا کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ جو تمام اعتراضات ان کے اوپر کیے جا رہے ہیں اس سائڈ سے، یعنی دو سائڈز ہیں، ایک طرف تو وہ بچی ہے اور بچی کے جو انٹرویو جنہوں نے کیا، اور دوسری طرف اس کے والدین کے انٹرویوز کرنے والے لوگ ہیں۔ اس میں بہرحال کچھ لوگ شر پسند بھی ہیں جو دونوں طرف کے حقائق توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں اور ایسے میں ٹی آر پی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقائق پر چلنے اور حقائق کو بتانے اور دیکھنے اور تسلیم کرنے کی ہمت دے اور ہدایت دے۔ اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔